किसी और मौजू को नहीं छेड़ना, और मौजू को छेड़ दिया तो मैं मुदाखला कर दूंगा, मैं इंटरप्ट करूंगा भाई। अभी आपको मैं आपकी कॉल को एक मिनट इसका मैं आवाज इनका ऊपर कर दूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी दोबारा टाइमर लगा के देखो, पहले देखो एक मिनट, पहले आपने मुझसे फ्रॉड किया, मौजू पे बात नहीं किया, अब मुझसे सिर्फ मौजू पे बात करना, 5 मिनट आपका। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहबाब ने इस्तेमाल किया कि मैंने शुरू में बुनियाद में ही बताया था कि मैं इसको 2 तरह से साबित करूंगा, अहले सुन्नत के नजरिए के मुताबिक भी, अहले तशय्युअ के नजरिए के मुताबिक भी। अब मैं दोनों तरफ से साबित करने लगा तो जिससे अल्लाह यारी साहब घबरा गए। अहले सुन्नत के मुताबिक मैंने इस बात को साबित कर दिया। इनका दावा यह था कि अहले सुन्नत के अपने उसूल के मुताबिक उनका इस्लाम साबित नहीं, जबकि अहले सुन्नत का इजमा है। इसका दावा टूट गया। एक बात तो ये थी, और मैंने उसके ऊपर इजमा के लिए हवाला भी पेश कर दिया, और उसके साथ साथ मैंने कुरान की आयत भी पेश कर दी, और मैंने बता दिया कि अहले सुन्नत उन रिवायात का क्या जवाब देते हैं जो इन हजरात के खिलाफ आया करती हैं। वो भी मैंने अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह के शरह मुस्लिम के मुकदमे से उस बात को भी मैंने बता दिया है, और वजाहत के साथ मैंने जिक्र कर दिया है कि हम उन सारी रिवायात की तावील करते हैं, क्योंकि ये धोखा देता है। अहले सुन्नत की कुतब से पढ़कर कहता है ये देखो। बाकी रही सूरत हुजरात की जितनी आयतें ये पढ़ता है, अगर इसमें थोड़ी सी भी अकल हो, थोड़ा सा भी शर्म हो, तो इसको देख लेना चाहिए। उन आयात के शुरू में ये बात लिखी होती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला खिताब ही ईमान का लफ्ज कहकर करता है। हजरत अबू बकर, उमर के लिए, उस्मान के लिए जो भी आयतें आई हों, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। अब रही ये बात कि ये कहता है कि हम इन चीजों को नहीं मानते। मैंने कहा कि हम आपको कब कहते हैं कि आप इनको मानो? हमने आपको बताया है कि आपका दावा झूठा है, और उस दावे को मैं झूठा साबित करने के लिए मैंने इनका जिक्र किया है, आपको मनवाने के लिए मैंने इनका जिक्र नहीं किया। अब रही ये बात कि जो दलील इसके यहाँ भी मुसल्लम है, मैं उस दलील को शुरू करता हूँ कि अहले तशय्युअ मजहब के उसूल के मुताबिक हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान मोमिन कैसे हैं, और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो अगर उनको वो इमाम समझते हैं तो फिर इनका मोमिन मानना जरूरी है, या फिर उनका भी हजरत अली जैसे हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को ये काबिर समझते हैं, तो वैसे हजरत अली और तमाम इमामों को भी ये काबिर समझते हैं। तो इस बात को मैं जिक्र करता हूं। अब अहले तशय्युअ के यहाँ उसूल क्या है? अहले तशय्युअ के यहाँ उसूल ये है कि इमाम मासूम होता है, और हर इमाम मासूम और मुफ्तरिदुद्दात होता है, और इमाम का हर फेल मासूम होता है। अब ये बात तो बिल्कुल मुसल्लम है, और शिया मजहब की मोतबर किताबों से ये बात नकल की गई है, और इस पर बल्कि कोई शिया इस बात का इनकार नहीं करता कि सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैयत की है। अगर हजरत अबू बकर, दिखाओ हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, दिखाऊंगा, हौसला दिखाओ, अभी दिखाओ। बारी में न बोल, मेरा टाइम जो जाया किया मैं आगे टाइम लूंगा। इंसाफ टाइम बिल्कुल ले लो, 5 मिनट मजीद ले लो। हदीस दिखाओ, बिस्मिल्लाह। मैं हदीस दिखाता हूँ। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के हाथ पर बैयत की, और इमाम मासूम है, और मासूम का फेल मासूम होता है। अगर गैर मासूम, अगर फेल मासूम ना हो तो इमाम मासूम नहीं रहता, क्योंकि उसका हर फेल मासूम होता है। लिहाजा फेल मासूम की वजह से हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान सिर्फ मोमिन नहीं, शिया उसूल के मुताबिक हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान मासूम है, और हजरत अली के इमाम हैं, और हजरत अली ने खुद उनके हाथ पर बैयत की है। एक तरफ तो ये है, अगर शिया इस बात को तस्लीम करना चाहें तो इसको तस्लीम करें। अगर इस बात का इनकार करते हैं और कहते हैं कि मासूम ने तकिया किया था, इमाम ने तकिया किया था, जो शिया का आखिरी हरबा है। अब उसकी बात भी मैं जिक्र कर देता हूं कि अगर इमाम ने तकिया किया है तो इमाम ने पूरी जिंदगी शिया उसूल के मुताबिक सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ने और तमाम अइम्मा ने कुफर की हालत में गुजारी। यानी हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को वो काबिर समझते हैं, और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उनके पीछे चलकर उनके हाथ पर बैयत करके अपनी पूरी जिंदगी कुफर की हालत में गुजारी है, और फिर इसी हालत में इस दुनिया से चले गए। ये अल्लाह का कुरान है, और कुरान बयान करता है कि जो शख्स कुफर की हालत में मर जाए, फरमाया उस पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत है, और तमाम मलाइका की लानत है।
اور شیعہ اس بات کو خود ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے تقیہ کیا تھا، اور اس بات کا کوئی شیعہ کائنات میں انکاری نہیں ہے، بلکہ جو بھی دلائل دے گا وہ اس پر دلائل دے گا کہ تقیہ کرنا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہے گا کہ امام نے تقیہ نہیں کیا۔ اور تقیہ کس کو کہتے ہیں کہ دل میں اور تھا اور ظاہر اور کیا، یعنی حضرت علی نے اور تمام ائمہ نے ان حضرات کے پیچھے چل کر ان کی بیعت کر کے کفر کی حالت میں زندگی گزاری اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جو ایمان تھا انہوں نے اتنا کمزور ایمان تھا ان کا، وقت ختم ہے بھائی، آپ کا وقت ختم ہے انہوں نے پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری۔ اور یہ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 161 میں بیان کیا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کافر ہو کر مر گئے وہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ تو شیعہ اس بات کو خود ثابت کرتے ہیں، اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان کو مومن نہیں مانتے، معصوم نہیں مانتے، تو اپنے اصول کے مطابق اپنے ائمہ کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ سارے ائمہ اسی حالت میں گئے اور کفر کی حالت میں مرے اور تقیہ کر کے مرے، اور اپنا اتنا بیکار ایمان تھا ان کا کہ اس کو ظاہر۔ اوکے بھائی صاحب ختم ہو گئے بھائی، ختم ہو گئے۔ ابو بکر بغیر نص کی اس کی خلافت ہے، بغیر نص کی اس کی خلافت، اللہ اور رسول نے اس کو نہیں بنایا، اور پھر اس نے عمر کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بدعت۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ابو بکر کو یہ حق دیا تھا کہ تم عمر کو خلیفہ بنا دینا؟ اور ابو بکر کو حق دیا تھا، کوئی حدیث ہے تو ہمیں بتا دینا۔ ابو بکر کی جب اپنی خلافت دلیل سے ثابت نہیں ہے تو اس کو کیا حق تھا کہ عمر کو خلیفہ بنا لیتا؟ دیکھو، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا آپ کے اور خدائے ہیں؟ کیا آپ کے مزید خدائے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وحدہ لا شریک کے علاوہ؟ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ تم دین بناتے جاؤ جو مرضی جس کو خلیفہ بناؤ، اللہ رسول نے نہیں بنایا، تم اس کو کہتے ہو خلیفۃ الرسول۔ اللہ اور رسول نے ابو بکر کو حق نہیں دیا کہ تم خلیفہ کسی کو خلیفہ، اس نے عمر کو خلیفہ بنایا۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر روز قیامت نہ ہوتا ابھی عذاب نازل کر دیتا میں ان پر۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو قیامت کے دن بہت علیم دردناک عذاب ملے گا۔ ترجمہ دیکھو، تمہارے اپنے مولوی کیا کہتے ہیں اس آیا کے ترجمہ میں، کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا؟ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، تو کیا پتا چلا جو دین میں بدعت داخل کرتا، اپنے سے احکام بناتا ہے، وہ اللہ کا مکذب ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ کیا ان کا اور مزید اللہ ہیں ان کے؟ تو میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت بدعت ہے، کیونکہ نہ اللہ نے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ عمر کی خلافت بھی بدعت ہے، اور بدعتی جہنم میں ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ کتنے آیات قرآن مجید ابھی میں نے دکھا دیا، اور پھر کتنے کہ بولے کہ جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے، الا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ، الا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بدعتی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوتا ہے۔ اب میں خاموش، میں نے ابو بکر اور عمر کے کفر کی ایک ہی دلیل، وہ دلائل بہت ہیں، ایک دلیل ذکر کیا ہے کہ اس کی خلافت بدعت ہے۔ بدعتی کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر ہیں۔ اب تم جا کر رد کر لینا بھیا، بسم اللہ، رد سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کروں کہ میرا اٹھ کے جانا کافی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا، تو اس وجہ سے موبائل کی بیٹری کمزور تھی تو میں چارجر لگانے کے لیے اٹھا، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں تھا۔ اور اب بات کے اس کے دلائل کی، جتنے بھی اس نے دلائل ذکر کیے ہیں ان کا میں جواب ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ کو کوٹ اس وجہ سے کیا کہ یہ ان کا پسندیدہ ہے، اور میں ان کی اپنی شرح مسلم، میرا کوئی پسندیدہ نہیں، ان کے علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ کی شرح مسلم سے میں نے بتایا ہے کہ اس میں شروع میں ہی مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے، اور اس کے بعد بھی جتنی بھی روایات آتی ہیں ان روایات کو اگر اہل سنت کی نظر میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے اصح الکتب جس کو کہا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے
وہ خود کہتے ہیں، ان سے حضرت محمد بن حنفیہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ افضل کون ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو باقی جتنی روایات بھی اگر اس کے خلاف آئیں گی تو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی بات مسلم کے مقدمے میں بھی موجود ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اجماع، وہ اجماع کا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، وہ اجماع دوسرے مسئلے پر ہے اور یہ جدا مسئلہ ہے، اور ان دونوں کو آپس میں ملانا اس کا بہت بڑا فراڈ اور بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ ایک بات، کن مسئلوں کو ملا؟ دوسری بات یہ رہی، کن مسئلوں کو ملایا؟ خود کہتا ہے، ایک طرف یہ خود کہتا ہے، ایک طرف یہ خود کہتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ پیش بھی خود کر رہا ہے، اور ان کے جواب میں نے پہلے ذکر کر دیے ہیں کہ جو بھی ایسی روایت آئے گی تو اس کی ہم تعویل کر دیتے ہیں، اور جتنی باتیں اس نے کی ہیں یہ ساری کی ساری ان کا تعلق خلافت کے ساتھ تھا، جبکہ خلافت کا جدا عنوان ہے، تو یہ عنوان سے اس کا ہٹ جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، میں نے خود اس کے اصول کے مطابق اس بات کو ثابت کیا، یعنی اگر یہ اہل سنت کی باتوں کو نہیں تسلیم کرتا، اہل سنت کی کتابوں کو نہیں تسلیم کرتا، تو میں نے اہل التشیع کے اپنے اصول سے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ چلو خلافت کو ہی لے لیتے ہیں، جو اس نے کہا ہے کہ ان کی خلافت بدعت تھی، لہذا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا اسلام درست نہیں ہے۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ خلافت بدعت ہے، لہذا بدعت ہے تو اب ان کا اسلام ٹھیک نہیں ہے۔ اب اسی بات کو لے لیتے ہیں اور اسی بات کو دیکھتے ہیں شیعہ اصول کے تناظر میں، کیونکہ ثابت اس نے کیا ہے یہ اصول اس کا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہمارا اصول جدا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اہل سنت کے نزدیک سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، کسی کی خلافت بھی منسوس نہیں ہے، یعنی بالاسم تعین بالاسم ہو، کسی کی خلافت ہو، نہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے نہ کسی کی ہے، اور یہ بات خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے سیدنا علی المرتضیٰ کا خطبہ، لیکن اس بات کی طرف میرے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خلافت کا الگ عنوان ہے۔ باقی میں اس بات کو نقل کرتا ہوں کہ اگر بالفرض والمحال اس بات کو تسلیم کر لیا جائے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت یا ان کا اسلام درست نہیں تھا، تو اس کے اوپر میں نے پہلے ہی جواب نقل کر دیا ہے شیعہ اصول کے مطابق، کہ شیعہ اصول کے مطابق امام معصوم ہوتا ہے اور معصوم کا ہر فعل معصوم ہوتا ہے، تو سیدنا علی اس کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور قیامت تک کوئی شیعہ جواب نہیں دے سکتا، یہ ایسا پھندا ہے جو شیعہ کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، اور ہر شیعہ اس سے پریشان ہے، بلکہ اس کے اس بات کے تو دلائل دیتا ہے لیکن اس کا رد قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ منصوص اس کے بقول اور معصوم خلیفہ ہیں اور معصوم ہے، اور وہ معصوم خود بدتی کی اس کے بقول اتباع کر رہا ہے، اور پوری زندگی ایک ثابت نہیں کیا آپ نے؟ پوری زندگی کب آپ نے ثابت کیا اور کب آپ نے ثابت کیا کہ اس کی اتباع کیا ہے؟ اگر بدعتی جہنمی ہے تو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر کی حالت میں، بدعت کی حالت میں ان کی اتباع کرتے ہوئے مر جائے تو اس کی کیا حالت ہے؟ رب کا قرآن بیان کرتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام ملائکہ کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو شیعہ اپنے اصول کے مطابق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ تمام ائمہ مجرم ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیعت اصول کافی سے لے کر چھوٹی چھوٹی ہر کتاب میں یہ بات موجود ہے، اور کوئی شیعہ اس کا نہیں کر سکتا۔ اگر معصوم مانتے ہیں، ہر فعل معصوم مانتے ہیں، تو اس صورت میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت بھی معصوم ہے، وہ خود بھی معصوم ہے۔ اگر ان کی عصمت اگر ہر فعل میں معصوم نہیں مانتے تو پھر تو ان کے بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے شیعہ مذہب کی، جیسے یہ خود کہہ رہا ہے۔ ٹائم ختم ہے آپ کا، ٹائم ختم ہے بھائی صاحب ٹائم ختم ہے آپ کا، ختم ہوا ہے، ٹائم ختم ہے۔ کیا گیا ہے تو ان کا ایمان کس قدر بیکار تھا۔ تو میں شیعہ جوانوں سے ٹائم ختم ہے آپ کا بھائی صاحب، پوچھو کہ حضرت علی المرتضیٰ اور تمام بھائی صاحب آپ کا ٹائم ختم ہے، ان کا ایمان کیا ٹائم ختم ہوا ہے اور ان کی اتباع رہے، اور یہ کیا جواب نہیں دے گا، یہ بات ثابت کرے گا کہ وہ کفر کی حالت میں رہے، انہوں نے تقیہ کیا۔